नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व कैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनहाज टीवी पर मरकज़ी निज़ामत दावत के ज़ेर एहतिमाम दुरूस-ए इरफ़ानुल कुरान के इस सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले की ये पहली नशिस्त है। इस पर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी शुक्र अदा करें मैं समझता हूँ कम है कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हमने बाकायदा मिनहाज टीवी पर दुरूस-ए इरफ़ानुल कुरान की इन नशिस्तों का आगाज़ किया है। आज की इस पहली नशिस्त की गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर मैंने सूरह आले इमरान, कुरान पाक की तीसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 101 तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। बारी ताला ने इस आयत करीमा में बात का आगाज़ यूँ किया, फरमाया व कैफ़ तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इस आयत करीमा के बिल्कुल इब्तिदाई कलिमात पर अगर गौर करें तो एक सवालिया अंदाज़ में बारी ताला बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं व कैफ़ तकफ़ुरूना, और तुम काफिर कैसे हो सकते हो। नाज़रीन मुकर्रम, अगर सिर्फ यहाँ तक रुक कर अगर गौर किया जाए तो बारी ताला का ये पूछना कि भाई तुम काफिर कैसे हो सकते हो, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि जिनसे पूछा जा रहा है वो अहले ईमान हैं। क्योंकि वो अहले ईमान हैं तो तभी तो उनसे कहा जा रहा है ना कि भाई तुम काफिर कैसे हो सकते हो। और फिर एक लम्हे के लिए ज़रा रुक कर गौर करें कि इन कलिमात मुक़द्दसा के ज़रिए बारी ताला पहली मर्तबा जिन अहले ईमान खुश नसीबों के साथ मुखातिब हुए होंगे वो कौन होंगे। वो यकीनन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन होंगे। तो गोया बारी ताला पहली मर्तबा इस आयत करीमा की इन कलिमात के ज़रिए अपने महबूब के ग़ुलामों से, अपने महबूब के सहाबा से मुखातिब हो रहे हैं और उनसे फरमा रहे हैं व कैफ़ तकफ़ुरूना, क्या मेरे महबूब के ग़ुलामों तुम काफिर कैसे हो सकते हो, तुम्हारे ईमान को ख़तरा क्यों कर हो सकता है। क्यों? आगे फरमाया व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो कि जिन पर अल्लाह की आयात की तिलावत होती है। वफ़ीकुम रसूलुहु, और दूसरी नेमत तुम्हें यह मुयस्सर है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद है। तो फरमाया जब ये दो नेमतें तुम्हें मुयस्सर हैं कि सुबह व शाम तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयात की तिलावत भी होती है और फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल भी मौजूद है, तो फरमाया फिर इन दोनों नेमतों के होते हुए तुम्हारे ईमान को ख़तरा क्यों कर हो सकता है, तुम काफिर कैसे हो सकते हो। तो गोया बारी ताला ने यहाँ पर बात तो की है अपने महबूब के ग़ुलामों से, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से, मगर नाज़रीन मुकर्रम कुरान का कोई हुक्म किसी जगह पर रुकता नहीं है। वो फिर क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक उसूल का दर्जा इख्तियार कर लेता है। आज 14 सदियाँ बीत जाने के बाद बारी ताला आज के दौर के अहले ईमान से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, हमसे खिताब किया जा रहा है कि 14 सदियाँ बाद आने वालों, अगर तुम्हारा वास्ता भी कभी ऐसे हालात से पड़ जाए जहाँ हर तरफ ईमान के लिए ख़तरात ही ख़तरात हों और फिर तुम अपने ईमान को बचाना चाहो, तो फरमाया तुम्हारे ईमान की हिफाजत का राज दो बातों में है। और वो दो बातें क्या? फरमाया जिसको दो निस्बतें मुयस्सर आ गईं, जिसने इन दो निस्बतों का दामन मजबूती से थाम लिया, और वो क्या कि जिसने एक हाथ से दामन कुरान को थाम लिया और दूसरे हाथ से दामन मुहम्मद मुस्तफ़ा को थाम लिया,
تو فرمایا جس خوش نصیب کو بھی یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں سمجھو اس کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ فرمایا جس طرح انہی دونوں نسبتوں کی وجہ سے میرے محبوب کے غلاموں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا، اگر آج تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز اس بات میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھاما جائے اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما جائے۔ ناظرین مکرم، یہ آیت کریمہ اور اس کا یہ حصہ اس لیے ابتداءً میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا سامان بڑی کثرت کے ساتھ میسر ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کے پودے کی بچی کھچی جڑیں بھی کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ گھروں میں ٹی وی ہے، ڈش اینٹینا ہے، کیبل ہے، پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور وہ چیزیں ان کے ذریعے آج بچوں تک اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ ایک عام شخص کے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہر طرف ایمان کے لیے خطرات ہی خطرات ہوں تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ایمان کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے؟ یہ آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ دور کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہوں، فرمایا اگر وہ اپنے ایمان کے لیے ہر طرف خطرات محسوس کریں اور پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہیں تو فرمایا ایمان محفوظ صرف اس خوش نصیب کا ہوگا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں سمجھے اس کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ تو ناظرین مکرم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ خطرات کے اس دور کے اندر ہمارا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے تو پھر ہمیں بھی ان دونوں نسبتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اس دور کے اندر منہاج القرآن بالخصوص ان دونوں نسبتوں کے مضبوط کرنے پر زور دیتا ہے۔ جہاں تک پہلی نسبت کا تعلق ہے وہ قرآن کی نسبت ہے، تو دیکھیے اس مشن کا نام ہی منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ، تو بھئی منہاج القرآن سے بھی اگر آپ کو قرآن کی نسبت مضبوط کرنے کا میسج نہیں ملے گا، پیغام نہیں ملے گا، رہنمائی نہیں ملے گی، یہاں سے بھی ایسا سامان اگر آپ کو میسر نہیں آئے گا تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کہاں سے آئے گا؟ الحمدللہ اس صدی کے اندر جس طرح حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے اس امت مسلمہ کا قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس صدی کے اندر حضور شیخ الاسلام ہیں جنہوں نے قرآن سے بات کرنا سکھایا ہے اور گھر گھر اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن، پھر قرآنی انسائیکلوپیڈیا اور اب قرآن کی تفسیر، پھر اس کے علاوہ آپ کی سینکڑوں وہ کتابیں جو قرآن کے دلائل سے مزین ہیں۔ ورنہ تو سچی بات ہے کہ جب میں اپنی ابتدائی دور کی بالکل زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو حالات ایسے تھے کہ مساجد میں جاتے تھے مگر ممبروں پر بیٹھ کر ہمارے لوگ بالخصوص برکت کے طور پر گفتگو کے عنوان کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھتے تھے اور پوری گفتگو کے اندر پھر اس آیت کا ترجمہ بھی کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر یہ حال ہو چکا تھا۔ ہماری گفتگو اور ہمارے خطابات سوائے قصے کہانیوں کے اور باقی بچا ہی کچھ نہیں تھا۔ یہ تو حضور شیخ الاسلام کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے پھر سے اس صدی کے اندر قرآن سے بات کرنا سکھایا ہے، قرآن کے ساتھ اس امت کے تعلق کو پھر سے جوڑا ہے۔ پھر آپ کے ہزارہا خطابات جو پوری دنیا کے اندر ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منہاج القرآن اگر اس نام پر ہی غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ منہاج القرآن اس مشن کا نام ہے جو اپنے ساتھ منسلک ہو جانے والوں کی قرآن کے ساتھ نسبت کو مضبوط کر دیتا ہے۔
اور پھر دوسری نسبت جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے کہ اگر ہم ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں صاحب قرآن کی نسبت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ منہاج القرآن اس کا قرآن کی نسبت کو مضبوط کرنے کے بعد دوسرا زیادہ زور جس بات پر ہے وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے پر ہے۔ آپ کبھی حضور شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کے خطابات کو سنیں، موضوع کوئی بھی ہو، دلائل کے ساتھ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد موڑ گھیڑ کے اگر بات ہوگی تو بات کملی والے آقا کی محبت کی ہوگی، ادب کی ہوگی، عشق کی ہوگی، کیونکہ جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ نسبت قائم نہیں ہوتی تب تک صحیح معنوں میں انسان مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ اور اس صدی کے اندر منہاج القرآن اگلا کام اسی نسبت کو مضبوط کرنے کا کر رہا ہے۔ منہاج القرآن کا منشا یہ ہے، حضور شیخ الاسلام کی خواہش یہ ہے کہ اس امت کے ہر نوجوان کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھر سے تعلق اور رشتہ بحال ہو جائے، آقا کی نسبت غلامی کا پٹا ہر کوئی اپنے گلے میں ڈال لے، اور مکین گنبد خضرا کے قدموں سے جو ہم دور ہو چکے ہیں پھر سے اس نسبت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ ہر کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سگ بننے میں ہی فخر محسوس کرے اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اس کو نظر آئے۔ اگر یہ دونوں نسبتیں مضبوط ہو جائیں تو قرآن یہاں پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس شخص کی بھی یہ دونوں نسبتیں مضبوط ہو گئیں، اسے قرآن کی نسبت میسر آ گئی اور صاحب قرآن کی نسبت میسر آ گئی، تو اس خوش نصیب کے ایمان کو ہر خطرے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ پھر حالات جیسے بھی ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہوں، بس جس خوش نصیب کو یہ دونوں نسبتیں میسر آ گئیں سمجھیں اس کا ایمان ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ تو ناظرین مکرم، میں آج کی اس نشست میں یہ اس سبجیکٹ کو اس لیے لے رہا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم دروس عرفان القرآن کا سلسلہ باقاعدہ منہاج ٹی وی پر شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ دروس قرآن کا سلسلہ تو جب سے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی تب سے شروع ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے تو اس مشن کا آغاز ہی دروس قرآن سے کیا تھا۔ پہلے جھنگ کی سطح پر آپ دروس قرآن دیتے تھے، پھر جھنگ سے لاہور شفٹ ہوئے تو یہاں پر شادمان میں ایک جگہ پر دروس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا، پھر آپ نے چاروں کیپٹلز کے اندر جو بڑے بڑے صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں جیسے اسلام آباد ہے، پھر کراچی ہے، کوئٹہ ہے، لاہور ہے، ان شہروں کے اندر آپ نے ماہانہ دروس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا، اور پھر یہ نیٹ ورک اور یہ دروس قرآن کا جال بڑھتا چلا گیا اور یہ سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے کے اندر حضور شیخ الاسلام کے دروس قرآن کی آواز گونج رہی ہے۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے تیار کردہ آپ کے اسکالرز اور آپ کے وہ سٹوڈنٹس اور آپ کے شاگرد جنہوں نے باقاعدہ منہاج القرآن میں تعلیم حاصل کی اور حضور شیخ الاسلام کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے، آج اس ٹیم کے زیر اہتمام بھی پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پھر پاکستان کے اندر ہماری مرکزی نظامت دعوت، مرکزی نظامت تربیت اور منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام الحمدللہ پاکستان کے گوشے گوشے کے اندر دروس قرآن کے سلسلے کو شروع کیا جا چکا ہے۔ اور الحمدللہ ایسی نشستیں بھی دروس قرآن کی ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں جب دروس قرآن ہوتے تو ایک ایک نشست کے اندر ہزارہا لوگ اس میں شرکت کرتے، مرد بھی آتے، خواتین بھی آتی، بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، طلباء بھی آتے، اور ایک عجیب جمع غفیر ہوتا۔ اور اب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ ان دروس قرآن کو لانچ کیا جائے۔ رمضان المبارک میں ہم نے پہلا ایکسپیرینس کیا، یکم رمضان سے لے کر اینڈ تک الحمدللہ ہر روز ہمارا ایک اسکالر نئے سبجیکٹ پر گفتگو کرتا رہا ہے، اور اب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے منہاج ٹی وی پر آگے ہم کنٹینیو رکھیں تاکہ قرآن کے اس پیغام کو ہر سینے تک پہنچانے کے لیے جو کچھ ہم رول پلے کر سکتے ہیں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس میں حصہ ڈالیں۔ اور انشاءاللہ یہ پہلی تعارفی نشست ہے جس کے ذریعے میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہر روز بلا ناگہ
مرکزی نظامت دعوت کے زیر اہتمام دروس عرفان القرآن کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مختلف سکالرز ہفتہ وار ان کے دن فکس ہو جائیں گے اور وہ ایک ایک سبجیکٹ کو لے کر پھر آگے چلیں گے۔ کچھ موقع کی مناسبت سے سبجیکٹس ہوا کریں گے اور کچھ مستقل انشاءاللہ دروس قرآن کی سیریز کا ہم آغاز کریں گے۔ پھر اس میں درس حدیث بھی انشاءاللہ ایک دن ہوا کرے گا، ایک دن درس تصوف بھی ہوگا اور ایک دن ہم فقہی نشست بھی رکھا کریں گے جس میں مختلف ایسے مسائل جس میں روزمرہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے سکالرز اس پر بھی گفتگو کیا کریں گے۔ اور پھر بقیہ 4 دن انشاءاللہ ہمارے سلسلہ وار دروس قرآن انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نشستیں بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ اس پیغام کو بھی مزید آگے سے آگے تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نشستوں سے مستفید ہو کر قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم، ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں نسبتوں کو مضبوط کیا جائے۔ ایک قرآن کی نسبت ہے اور دوسری صاحب قرآن کی نسبت ہے۔ جہاں تک پہلی نسبت کا تعلق ہے اور وہ قرآن کی نسبت ہے، تو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن پر ایمان لایا جائے۔ جب تک قرآن پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو یوں سمجھیں کہ اس قرآن کے ساتھ نسبت کے قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی نسبت قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے اس قرآن پر ایمان لائے۔ اور ایمان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے اور جس بات کا زبان سے اقرار کر رہا ہے دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں نازل فرمایا، اور آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد اس قرآن کے کسی حرف، لفظ اور آیت، یہ تو کیا اس کی کسی زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے پہلے ہی سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر اور اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی یہ قرآن اپنی اسی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس بات کا زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، یہ اس قرآن پر ایمان لانا ہے۔ بجا ہے الحمدللہ ہم اس قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، مگر آئیے آج آپ کو قرآن ہی کی روشنی میں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان معتبر ہوتا ہے، ایمان مانا جاتا ہے، وہ کون خوش نصیب ہے۔ ایک رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے جو میں قرآن ہی کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 121، باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنہیں کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا اس کتاب پر ایمان مانا جائے گا، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ بڑی قابل غور بات ہے جو باری تعالیٰ اس مقام پر متوجہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں،
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد سابقہ اہل کتاب ہیں، مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ سابقہ اہل کتاب وہ ایک تفسیر ہے، مگر کثیر مفسرین وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور چونکہ اس قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، راغب کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے حق ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو چونکہ تلاوت کی طرف راغب کرنا اور پھر اس تلاوت کی طرف متوجہ کرنا اور تلاوت کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد سابقہ کتابیں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن ہے، وہ کتاب جس کی تلاوت کو آج بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جس کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے، اور جو 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، وہ کتاب اگر اس وقت کو روئے زمین پر ہے تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے یہاں کتاب سے مراد قرآن ہوگا، اور جن کو کتاب عطا کی گئی وہ یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خوش نصیب امتی ہیں۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا، اور آگے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، پھر وہ اس کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، خالی تلاوت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ہم اگر اپنے حالات پر غور کریں تو الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر بحثیت مجموعی پوری امت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جائزہ لیں تو تلاوت کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج ہم تو وہ ہیں جنہیں تلاوت کرنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر روز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہوتی ہوگی۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ کئی ہفتے اور کئی مہینے شاید گزر جاتے ہیں، تلاوت تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو خیر ان باتوں کی تفصیل میں آگے جاؤں گا۔ تو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور پھر وہ اس کتاب کی، اس قرآن کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، ان کے لیے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ جو اولئک کا کلمہ حصر ہے جس پر میں زور دے رہا ہوں، اور قرآن اس بات کو ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، جس کا مطلب کہ اس کے علاوہ ہزارہا دعوے لوگ کرتے رہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، مگر فرمایا جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے، وہ کروڑ مرتبہ اپنی زبان سے کہتا پھرے کہ میں اس قرآن پر ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا ان کے ایمان لانے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایمان صرف ان خوش نصیبوں کا معتبر ہوگا جو اس قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے فرمایا وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا کفر کرتا ہے، اس قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب اگر اس پہلی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کفر کو ڈیفائن کیا جائے تو بھئی اگر قرآن پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت یوں کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اس قرآن کے انکار کا معنی یہ ہوگا، اس قرآن سے کفر کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر حصر کے انداز میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ تو گویا جو اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں ان کے لیے فرمایا کہ یہی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، اور فرمایا جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، اس سے کفر کرتے ہیں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، گویا اس قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے کہ اس قرآن پر ایمان لایا جائے، اور ایمان لانے کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے حقیقت میں اس کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ یقیناً اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ہم ان ڈیٹیل اگلی نشست میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو میں آج کی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو میسج اور پیغام دے رہا ہوں کہ حاضرین مکرم اور ناظرین مکرم، جیسا کہ ہر طرف حالات ایسے ہیں کہ ایمان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں،
اور ایک عام شخص کے لیے ان حالات کے اندر ایمان بچانا بھی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا سامان بڑی کثرت کے ساتھ میسر ہے کہ جس سے ایمان کے پودے کی بچی کھچی جڑیں بھی کٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسے مواقع، ایسی نشستیں اور ایسا ماحول کہ جہاں جائیں تو ایمان کے پودے کی مزید سرسبزی و شادابی کا سامان ہو سکے، وہ نشستیں، وہ ماحول بڑا خال خال رہ گیا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایمان محفوظ اس خوش نصیب کا ہوگا جو ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھامے گا اور دوسرے ہاتھ سے دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے نسبت قرآن اور نسبت صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے، اور پھر قرآن سے نسبت قائم کرنے کے لیے قرآن پر اسپیسیفک ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن پر ایمان معتبر تب ہوتا ہے جب اس قرآن کی تلاوت یوں کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کون سے تقاضے ہیں کہ جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے تو تب تک قرآن کی تلاوت کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر ہمیں اس قرآن کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لانے کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔